अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो और मैं हूँ उमर हरूम। जैसा आप सबको मालूम है कि बफ़्लावर रेमेडीज़ का सिलसिला ही जारी है और ख़यालात के बारे में मैंने एक सीरीज़ बनानी शुरू की थी। किस तरह से बफ़्लावर रेमेडीज़ के अंदर ख़यालात जो हैं वो आते हैं और किस तरह बफ़्लावर रेमेडीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से उन ख़यालात को ख़त्म करने में फ़ायदा मंद साबित होती है। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने एक बख रेमेडी के बारे में बताया था, वाइट चेस्टनट के बारे में। आज भी मैं एक आपको बख रेमेडी के बारे में ही बताऊंगा कि किस तरह से हमारे ख्यालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और किस तरह से बफ़्लावर रेमेडीज़ बहुत हैरत अंगेज़ तरीके से हमें मदद करती है, हमारे दिमागी तौर पर, मेंटली तौर पर हमें स्ट्रॉन्ग करती है और हमें ख्यालात से लड़ने और उनको ख़त्म करने में बहुत अच्छा फ़ायदा मंद साबित होती है। आज की जो बफ़्लावर रेमेडी की दवाई है उसका नाम है सक्लेरेंथस। सक्लेरेंथस का मुख्तसर तारुफ ये है कि कर न कर की कैफियत, ऐसी ख्यालात या ऐसा फ़ैसला या ऐसी सोच जिसको करने के लिए इंसान को बार बार सोचना पड़े और वो ज़हनी कशमकश या गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो सक्लेरेंथस दी जाती है। या ऐसा शख्स जो हमेशा ही ज़िंदगी के हर काम में लेट होता है, लेट सोता है, लेट उठता है, हमेशा ही उसकी बस छूट जाती है, हमेशा ही उसकी ट्रेन छूट जाती है, हमेशा ही क्लास में लेट पहुंचता है, तो ये भी सक्लेरेंथस उसके लिए इस्तेमाल होती है। और ज़िंदगी में चाहे वो लेट चलना, लेट खाना, पैदाइश में देरी हो जाना बच्चे में, ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर ताल्लुक़ देर से आने से हो, बच्चे की पैदाइश में देर हो रही है, या कोई भी आपकी ऐसी जिस्मानी नशोनुमा रुक गई जिसमें देरी पाई जा रही है, यानी कि नशोनुमा आपकी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके अंदर स्लो है, तो उसके अंदर भी ये सक्लेरेंथस बहुत अच्छी जगह से काम करती है। अब देखते हैं कि सक्लेरेंथस किस तरह से हमारी सोच पर जो है वो असरअंदाज होती है और किस किस्म की सोचें जो है वो हमें आती हैं। सबसे पहले कि ये लोग फैसला करने की ताकत नहीं रखते, इनमें कर न कर की सोच पाई जाती है, कश्मकश का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं और उलझन का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह उठेंगे, कौन से कपड़े पहने, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, कैसा खाना खाएं, कौन सी बस लें, किस वक्त वाली बस हमें लेनी चाहिए, 8:15 पर अगर उठ रहे हैं तो फिर भी इनको 9 बजे वाली ट्रेन या बस लेने के अंदर मुश्किल पेश आएगी। पहुंच तो जाएंगे लेकिन लेट पहुंचेंगे और ज़्यादा मुमकिन ये है कि अपने काम से लेट हो जाएं। कर न कर की कैफियत मुसलसल इनकी ज़िंदगी में रहती है जब से पैदा हुए और तब तक, जब तक इनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो जाता कि इनमें ये चीज़ जो है वो इतनी हद तक है कि ये इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ख़राब हो रही है। आपने रोज़ देखा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, जॉब के अंदर, घर में, कि कोई शख्स हमेशा से अपने काम लेट करता है और उसकी सोच होती है कि मैं कर लूँगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो ये भी थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ हो गया सक्लेरेंथस का। ऐसे लोग परेशानी का सामना करते हैं, हर किस्म की ज़िंदगी का काम करने के लिए इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ लूँ, कौन सा खाना खाऊँ, कौन सा कोर्स लूँ। जैसा कि तालिब इल्म जब एक ख़ास उम्र को पहुँचता है और उसने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अपने जो कोर्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं कि मैं साइंस की तरफ जाऊँ, इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ या आर्ट्स की तरफ जाऊँ, तो उसको बहुत मुश्किल पेश आएगी, वो अपना कोर्स सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। इसी तरह जॉब मिल गई है, ये जॉब मिलने वाली है, तब भी कर न कर कि मैं कौन सी चीज़, कौन सी फील्ड, कौन सी कंपनी, कौन से शहर, किस ब्रांच में जॉब करूं, आया कि मैं जॉब करूं भी या ना करूं, तो इस किस्म की चीज़ों से भी वो दो चार होती हैं। तो ये भी उनके अंदर जो है वो सोच आती है। फिर अब जॉब मिल गई, अब अगली सोच जो उनके जहन में आएगी, ख्याल आएगा, वो ये है कि भाई मैं किस शहर में शिफ्ट हूँ, क्या मैं शहर के अंदर शिफ्ट हूँ या जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे शिफ्ट हूँ, किसी अच्छे घर में शिफ्ट हो जाऊँ या इसी घर में रहूँ। तो यहाँ भी ये मरीज़ इन किस्म की परेशानियों का सामना करता है। फिर कहेगा
کہ اچھا چلو اب مجھے کام مل گیا، اب میں اس دفتر میں کام کرتا رہوں ساری زندگی کروں یا اپنا کاروبار کروں؟ اب میں نے اپنا اتنا ایکسپیرینس حاصل کر لیا کہ میں اپنا دفتر کھول سکتا ہوں، کیا میں ابھی بھی اسی دفتر میں ہی کام کروں، اپنا دفتر بنا لوں، یا بزنس یا کاروبار کی طرف اپنی اس زندگی کو لے کر چلوں، اپنے کاروبار کو لے کر چلوں؟ اس میں بھی خیالات اور الجھن کا شکار رہے گا، کرنا کر کا شکار رہے گا۔ اب دفتر میں کام کیا نہیں کیا، کاروبار کیا نہیں کیا، اب روزمرہ زندگی کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں، چھٹیوں میں بھی یہ پریشانی کا شکار کہ بھئی میں چھٹی پر جاؤں، کہاں جاؤں، چلا جاتا ہوں، نہیں جاتا، کسی نہ کسی الجھن کا شکار، پریشانی کا شکار کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، چھٹی سے جانے سے پہلے یا بعد میں طبیعت خراب ہوگی، بخار ہو گیا، پھر کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں، یا میں گیا تو مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، الجھن کا شکار کر نہ کر یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس میں بھی خیالات اور دماغ اور جسم خیال آتا ہے کہ جسم اور جو دماغ ہے وہ الگ الگ ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کا جسم کچھ کہہ رہا ہے، آپ کرنا کر کے شکار ہیں۔ ایک چیز آپ کا مثال کے طور پہ اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں یہ سوچوں کہ میں یہ پانی کا گلاس پیوں یا نہ پیوں، کرنا کر کا شکار ہوں، تو یہ سکرنتس کی آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ پیاس بھی لگی ہے، پینا بھی ہے، لیکن انسان کر نہ کر میں شکار ہو جاتا ہے کہ میں یہ پانی پیوں یا نہ پیوں۔ ان لوگوں کے لیے جو ذہنی اور جسمانی طور پر منقطع محسوس کرتے ہیں، جسمانی طور پر تھکاوٹ محسوس کرنا لیکن ذہنی طور پر متحرک ہونا، یعنی کہ جسم تھک گیا ہے لیکن آپ پھر بھی کام کر رہے ہیں، کرنا کر کی سچویشن ہے، آپ کا جسم کہہ رہا ہے کہ بھی مجھے آرام کی ضرورت ہے، مجھے بریک کی ضرورت ہے، مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کا جسم متحرک ہے، آپ پھر بھی گھر کے اندر مسلسل کام کرتے جا رہے ہیں، ایک کونے سے دوسرا کام کیے جا رہے ہیں اور آپ رک نہیں رہے، کرنا کر کی کیفیت ہے۔ اسی طور پر ذہنی طور پر یا آپ تیار ہیں لیکن جسم آپ کا تھکا ہوا ہے، آپ کام سے آئے ہیں، آپ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ بھی میں نے گھر جا کے یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ آلریڈی اتنے ایگزاسٹ ہیں کہ آپ سے کام نہیں ہوگا، یہ اس کی ایک مثال ہے کرنا کر کے اندر۔ دماغ کچھ کہتا ہے، دماغ کہتا ہے کہ بھی گھر جاتے ساری میں نے آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے، یعنی کہ آرام کروں گا کچھ دیر، ٹی وی نہیں دیکھوں گا کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، کل رات میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ کا جسم مختلف رویہ اختیار کرے گا، آپ گھر جا کے بھی وہی روٹین میں کام شروع کر دیں گے جو کہ آپ اپنی روٹین میں ہے، آپ کھانا انہیلدی سا کھا لیں گے، ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے، آپ کا سارا سونے کا وقت گزر جائے گا جو کہ آپ کا پروڈکٹیو وقت تھا، آپ اس میں پروڈکٹیو وقت یا کوئی اور کام کر سکتے تھے یا سو سکتے تھے تاکہ آپ اپنی 7 یا 8 بجے شام کے بعد کی زندگی سے لے کر جو آپ کا وقت ہے سونے تک اس کو آپ کسی چیز میں استعمال کر سکیں۔ تو 3 بجے آپ کام سے آئے، 4 بجے کام سے آئے اور آتے سارا آپ نے وہی شروع کر دیا، حالانکہ آپ کا دماغ کہہ رہا تھا لیکن آپ کی جسم اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا اور اس نے آپ کو اسی ہی روٹین میں ڈال دیا، آپ نے گھر آ کے خوب سارا ٹی وی دیکھا، موبائل استعمال کیا، اپنی آنکھیں بھی تھکا لیں، خود بھی تھک گئے، اب آپ 7-8 بجے جو ہے وہ کرنا کر کے سچویشن میں ہیں اور آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے۔ بالکل ہی سیم کنڈیشن ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے جو کہ یونیورسٹی کالج کے ایگزامس کے دوران اسی کرنا کر کی کیفیت میں رہتے ہیں، سارا سال نہیں پڑھتے، آخری وقت پڑھتے ہیں یا تو سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کر لوں گا اور آخر کار میں امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہو سکتے یا فیل ہو جاتے ہیں۔ یا ورزش کرتے وقت جسم اور آپ کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا، آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ میں آلریڈی بہت تھک چکا ہوں، مجھے اتنی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کا جسم کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے میں طاقت ہے یا کرو، یا آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ کرنا کر کی سچویشن ہوگی اور آپ جو ہے وہ تھک جائیں گے۔ اگلی مثال ہے کہ جسمانی دردوں کے باوجود جو کہ عام گھر میں دیکھا جاتا ہے، گھر میں ہماری ماں، بہن، بیوی
گھر میں کام کیے جا رہی ہیں، حالانکہ وہ صبح آپ کے ساتھ ہی اٹھی ہیں، انہوں نے آپ کو ناشتہ تیار کرنے سے لے کر رات کو کھانا بنا کر برتن دھو کر سب چیزیں سیٹ کر کے صبح کے لیے تیاری کر کے سونا ہے انہوں نے، لیکن وہ پھر بھی کام کرتی رہ رہی ہیں، وہ بھی کرنا کے اندر میں آتی ہیں. ان کا جسم تھک چکا ہوا ہے لیکن ان کا دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ بھی کرنا گھر کی سچویشن جو ہے وہ اس قسم کے خیالات جو ہے وہ سکلینتھس کے اندر آتے ہیں. اس میں بھی کچھ گمراہ کرنے والے خیالات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں وائٹ چیسٹنٹ کی طرح، ان لوگوں کے لیے جنہیں ذہنی کشمکش یا کنفیوژن کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی گمراہی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ لینے کے بھی کہ ایسا کام نہ کر لوں کہ مجھے تکلیف ہو یا مجھے گمراہی کی طرف جانا پڑے، یا میں ایک الگ سی فیلڈ اپنا لوں، یا بالکل اپنا بزنس یا اپنا کام یا اپنا موٹیویشن یا اپنا کیریئر ہی نہ چھوڑ دوں. میں نے جانا تو بزنس کی طرف تھا لیکن میں آرٹس کی طرف چلا گیا، میں نے اپنے آپ کو بالکل ہی ایک ڈائیورٹ کر لیا ایک الگ فیلڈ میں، حالانکہ میرا دل نہیں کرتا تھا. کرنا کر کی سچویشن پیدا ہوگی، اور اس کے اندر کہ غلط اور صحیح میں فرق نہیں معلوم پتہ چلتا. صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، اس کے اندر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ٹھنڈا پانی کا گلاس ہے، میں پیوں یا نہ پیوں، پیوں گا گلا خراب ہو جائے گا، نہ پیا تو پیاس لگے گی. کرنا کر کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے مائنڈ ہمیشہ ان چیزوں کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچ اتنا زیادہ دماغ کے اندر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے نکل کر کام کرنے کی طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی. اس سے پہلے کہ وہ کام کر کے پانی کا گلاس پی کر کھانا کھا کر وقت پر تیار ہو کے ہم جائیں، اس سے پہلے وہ سوچ اپنا کام کرتی ہے کہ ہمیں دماغ کو اتنا زیادہ مفلوج کر دیتی ہے کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے اور اس کام کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہوتا ہے یا ہماری منزل ہوتی ہے یا ہم نے پلان کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سب سے بڑی کہ دن بھر بھی مصروف رہنے کے باوجود پروڈکٹیویٹی نہیں رہی، کام نہیں کیا یا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا کسی چیز کا. کیوں؟ بالکل ہی اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹوڈنٹس کا بتایا تھا، سارا سال کالج گئے، یونیورسٹی گئے، اسائنمنٹس بھی بنائی، پروجیکٹ بھی جمع کرا، لیکن آخر میں پاس نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وقت پر کام نہیں کیا، کل کا نہیں سوچا، کل کا کام آج نہیں کیا اور کل کا کام کل پر ہی چھوڑ دیا. اس وجہ سے یہ لوگ اس قسم کی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، کر نہ کر اور دن بھر مصروف رہنے کے باوجود بھی، یعنی کہ دن بھر سارا کام کرنے کے باوجود بھی آخر میں کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. پھر اس میں فیصلہ نہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور فیصلہ کر بھی لے تب بھی اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے. مثال کے طور پر صبح اٹھا کہ میں یہ چیز کروں گا، میں نے بازار جانا ہے، لیکن 2 منٹ کے بعد آپ کا ذہن بدل گیا اور آپ نے کہا کہ نہیں بازار نہیں جانا کیونکہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے. نہ تو آپ نے وہ کام کیا جو بعد میں تھا، مثال کے طور پر آپ نے کھانا بنانا تھا، چیزیں کام کرنی تھی، اپنا اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنی تھی. اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو کھانا وغیرہ خود بنانا ہوتا ہے. پھر میں نے یہ کام کرنا تھا، میں نے گروسری کرنی تھی، میں نے اسائنمنٹ پوری کرنی تھی، میں نے چیزیں اپلوڈ کرنی تھی، میں نے اپنا کورس پڑھنا تھا. وہ بھی کام نہیں کیا اور یہ بھی کام نہیں کیا، اور کرنا کر کے سچویشن میں نہ تو آپ باہر جا سکے اور نہ ہی آپ گھر کا کام کر سکے. مستقبل کے بارے میں بھی غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو جانا کہ میں آرٹس کر لوں نہ کروں، آرٹس کر لی ہے یا آرٹس کا سبجیکٹ لے لیا ہے، ذہن کچھ اور کچھ کہہ رہا ہے، جسم کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کا مائنڈ کنفیوز ہوتا ہے ہمیشہ ہی. تو اس قسم کے خیالات جو ہیں وہ سکلینتھس کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر ان شارٹ جو میں بھی بتایا تھا ابھی بتا رہا ہوں، سکلینتھس کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں پر بھی کسی بھی چیز کے اندر دیری ہو یا جہاں پر بھی کسی چیز کے اندر کر نہ کر کی سچویشن پائی جائے، کر نہ کر کی کیفیت پائی جائے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، وہاں پر سکلینتھس بہت ہی اچھی طرح کام کرتی ہے. لینے کا طریقہ وہی ہے، کچھ قطرے آپ گولیاں بنا کر یا کچھ قطرے آپ سیدھا اپنی زبان پر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. 2 سے 3 دفعہ دن کے اندر 3 سے 4 قطرے آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ 1 گھونٹ پانی میں ڈال کر قطرے استعمال کر سکتے ہیں، اور تب تک کرتے رہیں جب تک آپ کی یہ کیفیت دور نہیں ہو جاتی. بفلو ریمیڈیز بہت ہی اچھا اثر کرتی ہیں
اگر آپ کا ان پہ یقین ہے تو بہت ہی اچھی طریقے سے اثر کریں گی اور بہت جلدی بھی اثر کریں گی. تب سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو اسٹرانگ کریں، اپنی زندگی کو پر یقین کریں کہ بھی میں نے یہ کام کرنا ہے، تب یہ چیزیں بہت میجیکلی اثر کریں گی. جتنی دیر میں نے آپ کو اس کی آخری یہ تفصیل بتائی ہے، اتنی دیر کے اندر اگر باک فلاور ریمیڈی کی کیفیت اور دوائی سمٹم ٹھیک ہو تو باک فلاور ریمیڈی اثر کر جاتی ہے. اور انسان جو 5 منٹ پہلے بیٹھا ہوا تھا اور اس کو دوائی دینے کے بعد وہ 5 منٹ میں اٹھ کے اپنا کام کرنے لگے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھول بھی جائے گا کہ اس کو کس قسم کی سوچیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں. تو یہ باک فلاور ریمیڈی کا سب سے اچھا ہے. یہ بالکل ایک جادو کے باکس کی طرح ہے. آپ اسے کھولیں، اس میں 38 ریمیڈیز ہیں. کون سی دوائی کس طرح کام کرے گی یہ آپ اپنی موڈ کے مطابق جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی سکلینتھس دوا کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہے، اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نالج دوسروں تک بھی پہنچے اور ہماری روزمرہ کی مشکلات حل ہوں، تو یہ ویڈیو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں اور یہ نالج آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ہومیوپیتھی کے ان معجزات سے، باک فلاور ریمیڈی کے معجزات سے، میریکل سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور وہ بھی اپنی ان روزمرہ کی پریشانیوں اور چیزوں سے نکل سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی زندگی آسان ہوگی، دوسرے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور ثواب بھی آپ کو ان چیزوں کا جو ہے وہ ملے گا. تو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو سننے کا. نئی ویڈیو کے اندر ایک نئی باک فلاور ریمیڈی جو کہ آپ کے تھاٹس اور خیالات سے ریلیٹڈ ہے کے ساتھ حاضر ہوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.